खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि सीईओ है फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज के इस एपिसोड में हम फिर बात करने जा रहे हैं मुकद्दस तसलीस पर, द ट्रिनिटी। बड़ा ही ख़ास और अहम टॉपिक, और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम रेवरेंड दानिशमंद वास्ती साहब, जो कि स्क्रिप्चर यूनियन में कैंपस क्रूसेड में अपनी खदमात को सरअंजाम दे चुके हैं और इन दिनों में स्टारफिश में एज नेशनल डायरेक्टर अपनी खदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, पहले एपिसोड में भी हमारे साथ थे, दूसरे एपिसोड में भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सर, मैं इस सेकंड एपिसोड में भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो इससे पहले नाज़रीन कि हम इस टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ करें। आप जहाँ भी बैठे हैं सुन रहे हैं, आइए हम दुआ करें, क्योंकि खुदावंद दुआओं को सुनने वाला बाप है। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमें कबूल करता है। हम इस ज़मीन से उठकर खुदा के तख्त के सामने खड़े हो जाते हैं। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तूने ये मौका दिया कि खुदावंद तेरे पास आ सकें। हमें अपने हजूर कबूल फरमा और ख़ुसूसी तौर पर आए खुदावंद हम इल्तिजा करते हैं कि तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई फरमाए। इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तेरी यहाँ पे हजूरी हो और खुदावंद जो भी तेरे पाक कलाम में से बातें की जाएं, तेरे कलाम की सच्ची बातें हम बयान कर सकें, तेरे लोगों तक सच्ची बातें पहुँचें और रूहानी बालीदगी का बायस बने। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमारा टॉपिक मुकद्दस तसलीस दी ट्रिनिटी, जिस पर हम बात कर रहे हैं, और मैंने पहले एपिसोड में भी यह बात की कि बहुत से बहन भाई इसको समझने में अक्सर कंफ्यूज नज़र आते हैं और बहुत से सवालात तसलीस के ताल्लुक से लोगों के जहनों में गर्दिश करते हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि इन एपिसोड को देखने के बाद आप तसलीस के ताल्लुक से एक बड़ी खूबसूरत और मुफस्सल तालीम को हासिल करेंगे और यकीनन खुदावंद आपकी मदद करेगा ताकि आप तसलीस को बेहतर तौर पर समझ सकें। मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले हम पहले एपिसोड में जिन सवालात पर बात कर चुके हैं वो है लफ्ज़ तसलीस। इसकी वजाहत खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की और फिर खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया कि अगर लफ्ज़ तसलीस बाइबल में मौजूद नहीं है तो क्या फिर भी हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। फिर हमने बात की क्या खुदावंद यीशु मसीह ने भी कभी तसलीस के ताल्लुक से बात की या तालीम दी। फिर हमने इसके बाद बात की कि क्या रसूलों ने जो मसीह के शागिर्द थे क्या उन्होंने भी तसलीस के ताल्लुक से बात की। और आज जिन सवालात पर हम बात करेंगे वो हैं तसलीस में बाप का क्या किरदार और क्या मकाम है। फिर हम बात करेंगे तसलीस में खुदा बेटे का क्या किरदार और क्या मकाम है। फिर हम बात करेंगे तसलीस में रूहुल कुद्स का क्या किरदार और क्या मकाम है। और आखिर पर हम जिस सवाल पर बात करेंगे वो ये कि दीन मसीहत में तसलीस की क्या अहमियत है। सो हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि तसलीस में बाप का क्या किरदार और क्या मकाम है। पहले नंबर पर तो इस बात पे हमें मुत्तफ़िक होना चाहिए कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस तीनों खुदा हैं जी, ठीक है। और इसका जब हम बाप की बात करते हैं तो नेचुरली दुनियावी तौर पर बाप की हैसियत लगता है बड़ी है जी, ठीक है। और बाप जो है वो सारा इख्तियार रखता है। जो दूसरे उसके साथ साथी हैं वो या घर के लोग हैं वो कोई इतना इख्तियार नहीं रखते। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस में आते हैं तो ये खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस ये तीन शख्सियतें हैं, लेकिन वो बाहमी एक हैं जी, और मुकम्मल तौर पर यकसा हैं।
اور ان میں اس لحاظ سے کوئی نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے اس میں سارے کے سارے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے نمبر پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ اس بات کے لیے تیار ہوا ہے کہ اس پوری کائنات کو تیار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کلمہ جو یسوع مسیح ہے اس کے وسیلے سے اس دنیا کا وجود آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو روح القدس ہے وہ پھر اس سارے کام کو مکمل کرنے میں ان کے ساتھ ہے، اور اسی طور پر جب ہم خصوصی طور پر جب ہم مسیحیت میں بات کرتے ہیں اور یہ جو ہماری نجات کا سارا انتظام ہے اس میں خدا باپ جو ہے اس کا کردار یہ ہے کہ وہ بیٹے کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری مرکزی آیت ہے بائبل مقدس کی، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، آپ کوٹ کریں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، آمین۔ بھیجنے والا کون ہے؟ باپ، ٹھیک ہے۔ آنے والا کون ہے؟ بیٹا۔ تینوں بے شک اس سارے پروگرام میں یکساں طور پر اپنے خدا ہوتے ہوئے جتنی محبت خدا میں ہے اتنی محبت خدا ہوتے ہوئے یسوع میں ہے، اتنی محبت خدا ہوتے ہوئے روح القدس میں ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ محبت رکھتا ہے، بیٹا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہ بیٹے کے روپ میں ہمیں خدا نظر آتا ہے، اس شخصیت میں نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جو شروع کرتا ہے کام وہ باپ ہے، بیٹا جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہ مجسم ہوتا ہے۔ مجسم کا مطلب ہوتا ہے جس نے جسم اختیار کیا، ہے نا۔ یہ آیات آپس میں جڑتی ہیں۔ یوحنا کی انجیل 1 باب 1 آیت، وہ کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا، اور وہ 14ویں آیت ہے، اور کلام مجسم ہوا، یعنی کلام نے جسم اختیار کر لیا، جسم کی صورت میں ہے۔ وہ کلمہ، وہ آواز ہے جس میں قوت تھی، آسمان، زمین، چاند، ستارے، ٹھیک ہے۔ اور جب پالوس رسول یسوع مسیح کی تعلیم دیتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہمیں ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 1 باب 15ویں آیت سے، آپ 15ویں آیت سے لے کر میرا خیال ہے کہ 19ویں آیت تک پڑھ لیں۔ لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ شکریہ، آمین۔ اندیکھے خدا کی صورت، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور خدا روح ہے، لیکن جب اس نے جسم اختیار کیا تو پھر وہی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ خدا یسوع مسیح کو خدا بیٹے کو دیکھتے ہیں تو وہ خدا ہے، اور جب رسول خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھے تو 14واں باب جو ہے جس میں خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تسلی دے رہا ہے، اور تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ 13ویں باب میں اس نے بیان کر دیا کہ میں پکڑا جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو پھر ایک خدا یسوع مسیح کے شاگرد نے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت میں سوال کیا یسوع مسیح سے، اور وہ سوال کا جواب خدا یسوع مسیح نے کیا دیا وہ بڑا سننے والا ہے۔ 5ویں آیت سے شروع کریں۔
توما نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین آمین۔ 8ویں آیت۔ جی، لکھا ہے فلپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ باپ کون ہے؟ خدا باپ۔ جی، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ باپ کو دیکھا۔ آپ کا جو شروع میں اصل سوال تھا جی وہ تھا کہ باپ کا تثلیث میں کردار کیا ہے۔ جی تو میں نے پہلے نمبر پر تو کہا کہ وہ ایک ہی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تثلیث کا مطلب ہے 3 میں 1، جیسے ہم پچھلے ایپیسوڈ میں اس کو بیان کر چکے ہیں، جی لیکن پلان جو ہے وہ اس سے بڑھتا ہے اور یہ تینوں اس کو تکمیل کرتے ہیں، جی جس میں 2 بڑے پلان ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو نجات کا پلان ہے، جی ٹھیک ہے، اور دوسرا اس دنیا کو، اس کائنات کو بنانے کا پلان ہے۔ تو اس میں ہمیں دوسرے سب کچھ نظر آتا ہے۔ جی خصوصی طور پر جب ہم پیدائش کی بات کر رہے ہیں تو ابھی جب ہم نے کلسیوں کا حوالہ پڑھا، یا آپ یوحنا کی انجیل کے جو پہلا باب ہے اس کی جو پہلی آیت کے بعد دوسری تیسری آیت پڑھے تو وہاں وہ بھی یہی بات بیان کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے جو چیزوں کو بنانے والا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری تیسری آیت پڑھے۔ جی لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ سو تثلیث میں باپ کا کردار کیا ہے؟ پلان، جی بیٹا اس کی پورا کرنے کی تکمیل کے لیے جی آگے آتا ہے۔ آمین۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ منصوبہ ساز ہے ٹھیک ہے، جس نے اس منصوبے کو بنایا، اور بیٹا اس منصوبے کی تکمیل کرتا ہے، اور روح القدس اس منصوبے میں مددگار ہے یا اس منصوبے میں شامل ہے، یہی ایک میں یا تمہیں کام کو مددگار کر- بخشوں گا جی جو کہ آگے اس کام کو جاری رکھے۔ جی تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ تثلیث میں باپ کا کیا کردار ہے۔ گو کہ انہوں نے بیٹے کے کردار پر بھی اس میں بات کی، لیکن میں پھر بھی الگ سے اس کویسچن کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ تثلیث میں بیٹے کا جو اسپیسیفک ایک کردار یا مقام ہے وہ کیا ہے؟ آج جس طور پر ہم مسیحی ایمان میں ہیں، ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، جی تو ہمارا جو تعلق ہے وہ تو مسیح سے جڑا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو جب مسیحی کہتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ مسیح ہی سب کچھ ہے، جی ٹھیک ہے، مسیح ہی سب کچھ ہے، کیونکہ ہماری نجات کا منبع تو وہ ہے، جہاں سے نجات نکلتی ہے وہ ہے، جو جان دی ہے اسی نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بظاہر بہت دفعہ ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ یسوع ہی ہے، ٹھیک ہے، یسوع ہی سب کچھ ہے۔ تو حقیقت میں خدا انسان بنا، ٹھیک ہے، وہ تو ہے، اس نے ساری بات کی ہے، لیکن تثلیث میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے منصوبے کو جس میں انسان کی نجات کا انتظام، خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کا جو سلسلہ تھا وہ بیٹے کا ہے، وہ بیٹے کا کردار ہے جو اس نے ادا کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ساری اناجیل کا مطالعہ کریں تو اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ مسیح خداوند ہر جگہ پہ یہی کہتا ہے کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں، جی میں یہ باپ کی مرضی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باپ کی نے جو پلان دیا تھا یہ اس تکمیل کے لیے ہے۔ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہوئے نبیوں کی تعلیم اور نبیوں کے ادوار کو دیکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا میں آمد ہے، تو شاید ہم یسوع مسیح کو اس کیٹیگری میں لا کے، نبی کی کیٹیگری میں لا کر بہت محدود کر دیتے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی ایمان میں یہ جو تثلیث ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس بڑے پلان میں جس میں نجات دینی تھی جی خدا انسان بنا ہے، وہ نبی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. بے شک ہم جب اس ساری مسیحی تعلیم میں مسیح خداوند کے جو کام ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہی از کنگ، ہی از گاڈ، جی اینڈ ہی از اے پریسٹ، کاہن بھی ہے. جی 3 آفیسز ہیں اس کے. جی تو بادشاہ خدا ہوتے ہوئے وہ کام کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، جو کریشن کا کام ہے یا دوسرا، اور اس کے بعد اگلا وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہی کرنے والا راج کرتا ہے، حکم چلاتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. ٹھیک ہے. اور کاہن ہوتے ہوئے وہ قربانی کو پیش کرتا ہے تاکہ دنیا کی نجات کا انتظام ہو سکے. تو تثلیث میں خدا یسوع مسیح کا کردار اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، کیونکہ تینوں ایک ہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر. سو ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جس طرح تثلیث میں باپ کا کردار بہت اہم ہے، اسی طرح بیٹے کا کردار بھی بہت اہم ہے. کوئی کم یا زیادہ نہیں ہے بلکہ تینوں اس میں برابر ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور اسی طرح سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تثلیث میں روح القدس کا کیا کردار اور مقام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں جی تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اعمال کے دوسرے باب سے بات شروع ہوتی ہے. جی اور وہ وہاں پہ جب روح القدس نازل ہوا ہے نا، تو وہ بظاہر لوگوں کو پہلی دفعہ جو روح القدس کے بارے میں یا روح القدس کے کام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ تو ازل سے، یعنی آپ بائبل پڑھنا شروع کریں تو دوسری آیت میں یہ اور خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا. جی ٹھیک ہے. تو روح القدس جو ہے وہ ساتھ ہے اس سارے کام میں. اب خدا باپ نے ایک پلان دیا، میں نے کہا بیٹے نے کہا کہ میں اس پلان کو پورا کروں گا، اور اس پلان کو جاری رکھنے کے لیے خدا یسوع مسیح، جیسے میں نے پہلے کہا، اپنے شاگردوں سے جب آخری باتیں کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کام ختم نہیں ہو گیا میرے جانے سے. جی کام ختم نہیں ہو گیا. تو پھر پہلے بھی اس کو کوٹ کیا گیا تھا. آئیے ہم پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یوحنا کی انجیل 14 باب. تو خداوند یسوع مسیح بیان کرتا ہے کہ روح القدس کا کیا کام ہے. اب تینوں یہاں پہ موجود ہیں. 14 باب کی 16ویں آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. مطلب یہ ہے کہ اس سارے کام کو جو باپ کے وسیلے، باپ کی مرضی کے مطابق بیٹے نے انجام دیا، اس کو جو جاری رکھے ہوئے ہے وہ پاک روح ہے. جو کہ میں نے پہلے بار بار اس بات کو، چونکہ ہم تثلیث کی بات کر رہے ہیں تو ہم کسی طور پر بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے منہ سے غلطی نہ ہو جائے کہ ہم کسی طور پر کسی بھی اس شخصیت کو، اکنوم کے کسی بھی حصے کو نچلا درجہ دے. ٹھیک ہے. تو یہ یکساں طور پر اسی طور پر اس خدمت کو جو کہ باپ نے شروع کروائی بیٹے سے، جاری رکھنے کی بات کر رہا ہے. اور خصوصی طور پر جو 16واں باب ہے یوحنا کی انجیل کا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کس طرح خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس بات کو جاری رکھے گا. 16 باب کی 13ویں 14ویں 15ویں آیت پڑھ دے ذرا. جی لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا. ٹھیک ہے. آمین. آمین. اب ہم جب ان شخصیتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں
تو بڑا سوال ہے کہ یہ تین ہیں، پھر ہم ایک بھی کر رہے ہیں، تو کس طرح ہم ان الگ الگ ہستیوں کو جان سکتے ہیں جی اور کس طرح ان کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں؟ جی تو ہمیں جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو بھیجا ہے، یوحنا 3:16 میں ہم پڑھا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بیٹا ہے جی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بیٹا ہے، یعنی وہ جو جب علیحدہ شخصیتیں ہیں جی تو وہ اس لحاظ سے وہ بیٹا بیٹا ہے، وہ بیٹا ہے، ہمیں اس بات کو ماننا ہے، اس بات کو ماننا ہے۔ اور جب پھر بیٹا باپ کے پاس واپس جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ روح القدس کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، باپ اور بیٹا روح القدس کو بھیجتا ہے، میں باپ سے درخواست کروں گا، باپ اور بیٹا روح القدس بھیجیں گے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو روح القدس ہے وہ باپ ہے جی یا روح القدس ہے وہ بیٹا بھی ہے، کیونکہ اس نے وہی کام کرنا ہے جو باپ اور بیٹے نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے وہ روح القدس، ہے وہ روح القدس۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہے، جیسے شروع میں ہم اس بات کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ خدائے ثالوث ہے، ایک خدا میں تین، جی ٹھیک ہے، تین میں ایک، جی ٹھیک ہے، ایک خدا میں تین اور تین میں ایک، یہ تھوڑا سا سمجھنا کہنا مشکل ہے۔ دنیاوی طور پر بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں، جی لیکن وہ مثالیں میں سمجھتا ہوں جتنی مرضی آپ دے لیں وہ ناکافی ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بدن ہے، روح جان بدن، تین چیزیں ہیں، لیکن ہم ہیں یہ تینوں چیزیں بن کے ہم ایک شخصیت بنتے ہیں۔ اور بچپن میں جب جوان تھے تو کچھ لوگ اس سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جیسے پانی ہے، ٹھیک ہے، پانی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ برف کی صورت میں ہے، جب برف ہوتی ہے تو کوئی اس کو پانی نہیں کہتا کہ مجھے پانی دو، آپ کسی سے برف مانگنی ہو تو پانی کہیں تو کوئی آپ کو برف نہیں دے گا، آپ کو برف ہی کہنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جب پانی کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو وہ بخارات ہے، وہ پانی ہے، لیکن آپ ہے وہ ایک ہی، لیکن اس کو ہم بخارات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیاوی طور پر چند ایک مثالیں ہیں جو کہ اور بھی آئی کین شیئر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیاوی مثالیں ناکافی ہیں۔ خدا کا کلام بھرا پڑا ہے شروع سے لے کر آخر تک کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں برابر ہستیاں اور کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ دین مسیحیت میں مقدس تثلیث کی کیا اہمیت ہے؟ شروع سے ہم اسی بات پہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں اور میں تثلیث پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس پہ ایمان رکھیں۔ اور پھر ہر ایک چرچ میں، کچھ چرچ تھوڑے سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ سے ہیں، جس میں شاید اس کی پریکٹس نہیں ہے، لیکن جو مین لائن چرچز ہیں اس میں عبادت مکمل نہیں ہے جب تک کہ آپ عقیدہ نہ پڑھیں۔ ہر عبادت میں ہر سنڈے عقیدہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ میں خدا باپ اور بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں، روح القدس پہ ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تینوں پہ، اور ان کا ایک ہی جوہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر ہمارا ایمان نامکمل ہے اور ہم نجات یافتہ نہیں ہیں، میں تو یہاں تک کہہ دوں گا۔ تو آپ کا جو آخری سوال جو ہے اس کا جواب یہی ہے کہ if you are a Christian، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کا اقرار کرنا ہے کہ وہ تینوں خدا ہیں اور تینوں نے آپ کی
نجات کے کام میں حصہ دیا ہے. جی حصہ بلایا. تھینک یو سو مچ سر. خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا اور مقدس تثلیث کے تعلق سے آپ نے سیکھا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سر آپ کا شکریہ، آپ نے اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی، اس خاص اور اہم ٹاپک پر آپ نے تعلیم کو شیئر کیا. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. بہت شکریہ، مجھے بھی بہت اچھا لگا. اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ آپ کی اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی ہے. جی. اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے تثلیث کو بتانے کے تعلق سے اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو ناظرین تھے انہوں نے کچھ سیکھا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اچھے پروگرام کے لیے. پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سارے پروگرام کو ارینج کیا ہوا ہے. فیتھ ٹی وی کی ساری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے کہ ہم دوبارہ بھی ملاقات کریں گے ضرور. اور یہ پروگرام بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. سو ناظرین میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.